खुदावन का फजल, खुदावन की मोहब्बत, रहम और तसल्ली और बरकतें हमेशा आपके साथ रहें। खुदावन के निगहबान फरिश्ते हर वक्त, हर दिन और हर जगह आपकी हिफाजत करें। आमीन। मसीह यसू के ज़िंदा बाबरकत फजल नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं नौरीन खुरम आज फिर से खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम लेकर आपकी खिदमत पे हाज़िर। तो मेरे अजीज़ों, आज का हमारा महफूम होगा गुनाह के गुनाह से क्या क्या होता है, गुनाह से हम हमारे ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, और हम जब गुनाह करते हैं तो हम किस तरफ जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हम गुनाह के बारे में पढ़ेंगे और इस पर बात करेंगे। तो आए मेरे अजीज़ों, हम पाकलाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप जब वीडियो को देखें तो वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पाकलाम में जो आपके लिए बरक़ात हैं वो खुद उनको रिसीव करें। आमीन। आए हम पाकलाम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 7 आयत में क्या लिखा है। गुनाह नंगा करता है। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियाँ बनाईं। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे आदम और हवा की बात हो रही है। आदम और हवा के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि जब वो रूहानियत में थे, जब वो खुदा के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जब वो गुनाह में नहीं थे, तो उनकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो गुनाह को नहीं देख सकते थे। गुनाह उनसे दूर था। जब उन्होंने खुदावन की नाफरमानी की, उन्होंने गुनाह किया, फिर उनकी आंखें खुली, दुनियावी आंखें। जब वो गुनाह कर चुके तो उनकी दुनियावी आंखें खुली, तब उनको जाके मालूम हुआ कि हम नंगे हैं। तो गुनाह क्या करता है? जब हम गुनाह करते हैं तो क्या करता है? गुनाह हमें नंगा करता है। तो हमें अपने खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें गुनाह से बच के रहना चाहिए। हमें गुनाहों से छुटकारा पाना चाहिए। ना कि हम जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुद उस दलदल में फंस रहे होते हैं, हम खुद उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें गुनाह से बचना है। दूसरी जगह पे लिखा है ज़बूर 38 उसकी 18 आयत, गुनाह गम पैदा करता है, इसलिए मैं अपनी बदी को जाहिर करूँगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूँगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने गुनाह के बायस मैं क्या करूँगा? गमगीन रहूँगा। जब हम गुनाह करते हैं, जब हमें उस बात का एहसास हो जाता है कि हमने गुनाह किया है, तो हम अंदर ही अंदर क्या करते हैं? हम गमगीन होते हैं, हम दुखी होते हैं। अगर हम ये नहीं भी करते तो भी वो गुनाह हमें दुख पहुंचा रहा होता है। कहीं ना कहीं उस गुनाह की वजह से हम गमगीन हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। जब गुनाह तो तब हम करते हैं ना, जब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, हम खुदा के हुक्मों को तोड़कर अपनी ज़िंदगी खुद अपनी बनाते हैं, अपने रास्तों को खुद हमवार करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम गुनाह कर रहे होते हैं। तो गुनाह क्या करता है? गुनाह गम पैदा करता है। हम जब गुनाह करते हैं तो हम गमगीन हो जाते हैं, हम दुखी परेशानियां हमें चारों तरफ से घेर लेती है। उस गुनाह से निकलने के लिए हमें बहुत से हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे हमारे लिए मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 8 बाब, उसकी 34 आयत में हमारे रहनुमाई के लिए लिखा है, यस्सु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम बन जाता है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे हमारे लिए इतनी अच्छी बात की गई है कि जो कोई गुनाह करता है वो क्या हो जाता है? गुनाह का गुलाम बन जाता है।
ہماری رہنمائی کے لیے یہ ہمیں بتایا گیا ہے، یہاں پہ ہماری رہنمائی کے لیے لکھا گیا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اس کے گناہ کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں میرے عزیزو گناہ کا غلام نہیں بننا، ہمیں اپنے خدا کے حکموں پر چلنا ہے، ہمیں اپنی زندگیاں خدا کے مطابق گزارنی ہیں، نہ کہ ہم گناہ کی طرف بڑھتے جائیں اور اس کے غلام ہوتے جائیں۔ گناہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم شیطان کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہمیں اور مزید ان کو چھپانے کے لیے جھوٹ، فریب، ادھر ادھر کی باتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو ہم اور مزید اس دلدل میں پھنستے جاتے ہیں، ہم اور مزید آگے جھوٹ بول بول کے اور گناہ کرتے جاتے ہیں، تو کیا ہم بن جاتے ہیں؟ گناہ کے غلام بن جاتے ہیں، شیطان کے غلام بن جاتے ہیں، پھر ہم شیطان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم ایک دفعہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی خدا کی نظر میں گناہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ایک غلطی کر لیتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے ہم جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو ہم وہ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ان چیزوں سے، ان باتوں سے ہمیں گریز کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو خدا کے حکموں کے مطابق چلانا ہے، ہمیں خدا کے غلام بن کے رہنا ہے، نہ کہ شیطان کی۔ ہمیں اپنی زندگیاں خداوند کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، نہ کہ شیطان کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ یہ کلام مقدس میں لکھا گیا ہے، یہ یسوع نے کہا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ جب ہم اپنی زندگیوں کو خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم چوری کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کوئی برا لالچ آ رہا ہے، زنا کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہم جان بوجھ کے کر رہے ہیں، وہ ہم سے شیطان کروا رہا ہے، اور ہم پھر بھی اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، تو ہم کیا ہو رہے ہیں؟ گناہ کے غلام ہو رہے ہیں، شیطان کے غلام ہو رہے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے نا، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں، مقدس یعقوب کی کتاب، اس کا 1 باب، اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، گناہ موت ہے، گناہ موت پیدا کرتی ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتی ہے۔ جو ہمارے اندر کی خواہشات ہوتی ہیں وہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ہمارے اندر جو خواہشات اٹھتی ہیں، لالچ، فریب، جھوٹ، زناکاری، ہوس، یہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب گناہ ہمارے اندر سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ برے منصوبے ہم اندر سے بناتے ہیں۔ جب ہم برے منصوبے بناتے ہیں تو جب ہم برے منصوبے بنا کے ان کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔
کوئی بھی خواہش، بری خواہش کوئی بھی ہے تو وہ گناہ پیدا کرتی ہے۔ جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو پھر موت پیدا ہوتی ہے۔ جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو موت پیدا ہوتی ہے، پھر ہم موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ مرنا تو سب کو ہے، ایک دن سب کو مرنا ہے، لیکن وہ جب ہماری زندگی اچھی ہوگی تو ہم خداوند میں سو جائیں گے، ہم مریں گے نہیں۔ لیکن جب ہم گناہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوگی تو ہماری موت ہوگی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے اندر کی خواہشات، بری خواہشات کو مارنا ہے، جو ہمارے اندر سے اٹھتی ہیں، جو ہمارے دل و دماغ سے نکلتی ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اچھی خواہشات اپنے دل و دماغ میں رکھنی ہے۔ جب ہمارے اندر سے ایک ہوس اٹھ رہی ہوتی ہے تو وہ ایک بری خواہش ہے۔ تو ہمیں بری خواہشات کی طرف نہیں جانا، ہمارے اندر اچھی خواہشات ہونی چاہیے۔ جھوٹ، فریب، لالچ، یہ ہمارے اندر سے اٹھتا ہے، ہمارے اندر سے یہ منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ یہ خواہشات، مال و دولت کو دیکھ کے ہمارے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہم نے کنارہ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے خدا سے مانگنا ہے، نہ کہ اپنے اندر ایک بری خواہشات کو پیدا کر کے برے طریقے اپنا کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ جب ہم اپنے خدا سے مانگیں گے تو خدا ہماری خواہشات کو پورا بھی کرے گا، ہماری زندگیوں کو بدلے گا بھی، اور ہمیں برکتیں بھی دے گا، ہمیں ترقی کی طرف لے جائے گا، ہمیں سرفرازی بخشے گا۔ تو جب ہم برے منصوبے بنا کر تو اس خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم موت کی طرف جا رہے ہوئے۔ آگے میرے عزیزوں ہمارے لیے لکھا ہے، گناہ خدا سے جدا کرتا ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 59واں باب، اس کی ہم پہلی اور دوسری آیت میں دیکھیں گے۔ دیکھو، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکاری سے آلودہ ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے یہ 3 آیتیں پڑھی، ان 3 آیتوں میں کیا لکھا ہے؟ دیکھو، خداوند کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اس کا کان اتنا بھاری نہیں کہ ہماری آواز سن نہیں سکتا، بلکہ تمہاری بدکاری اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے۔ جب ہم بدکاری میں بڑھ جاتے ہیں، جب ہم گناہ میں بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ خدا میں اور ہم میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم مزید آگے شیطان میں بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ ہم شیطان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے راستے شیطان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ ایک خدا میں اور ہم میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم گناہ کریں گے تو خدا ہم کو پسند کرے گا؟ نہیں، کیونکہ ہم شیطان کو مان رہے ہیں۔ تو جو انسان شیطان کو مانتا ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم دور ہو جاتے ہیں تو جدائی اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا میں اور ہم میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔
خدا اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ہے، ایسا کہ وہ نہیں سنتا، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکاری سے آلودہ ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم کسی کو قتل کر دیں تو پھر ہم نے خون کسی کا کیا ہے۔ جب ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کو چوٹ پہنچا رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کو جان بوجھ کر ستا رہے ہوتے ہیں تو خدا کی نظر میں اس کا خون کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ہماری سنتا نہیں، وہ ہماری سنتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کے مطابق سنتا ہے۔ ادھر ہم شیطان کی طرف لگے ہوئے ہیں، ادھر ہم اے خدایا ساڈی اے والی عرض سن لے، اے خدایا ساڈی فریاداں نو سن، ساڈی آوازاں نو سن۔ نہیں، جب ہم خود شیطان کی طرف لگے ہوئے ہیں تو خدا ہماری کیسے سنے گا؟ اور پھر ہم جب جان بوجھ کر رہے ہیں تو خدا ہماری کیسی سنے گا؟ اگر ہمیں اپنی آواز خدا کو پہنچانی ہے تو ہمیں خدا کی راہوں پر چلنا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، نہ کہ ہمیں شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ اس کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ ہمیں بچا نہیں سکتا، اس کا کان اتنا بھاری نہیں کہ ہماری آواز کو سن نہیں سکتا۔ وہ تو سب کا باپ ہے، میرا بھی وہ باپ ہے، آپ کا بھی باپ ہے، وہ تو سب کا باپ ہے، وہ تو سب کی عرض و منتوں کو سنتا ہے، سب کی فریادوں پر کان لگاتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے ایمان میں ڈگمگا جاتے ہیں، جب ہم گناہ میں دھس جاتے ہیں تو وہ ہماری آواز نہیں سنتا، کیونکہ ہم شیطان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ہم نے شیطان کا پلو پکڑا ہوتا ہے، جو ہم سے شیطان کروا رہا ہوتا ہے ہم وہی کرتے جاتے ہیں، اور ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی ہم اپنے خداوند کی طرف نہیں آتے، ہم پھر بھی شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی سے ہم کرتے ہیں کیونکہ وہ راستہ سیدھا ہوتا ہے، وہ راستہ ہموار ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کے پیچھے چلیں گے تو راستوں میں مشکلات بھی آئیں گی، ہمیں دکھ بھی ہوگا، اور جب ہمیں دکھ ہوتا ہے تو ہم جلدی سے شیطان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہمارے اور خدا کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ شیطان کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایک بندے کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ اور تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہیں۔ یہ گناہ ہی ہوتا ہے، جب ہم جھوٹ، فریب، مکاری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، خدا کی نظر میں یہ گناہ ہے۔ جب ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ہم اور اب طرح طرح کے پلانز بنا رہے ہوتے ہیں کہ اب کوئی ایسا، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب مجھے اور کیا بات کرنی پڑے گی، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب مجھے اور کیسے بات کرنی پڑے گی۔ ہم مزید جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں، وہ ہم سے شیطان کروا رہا ہوتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر کروا رہا ہوتا ہے، اور ہم ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہم کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں، تو وہ ہم جان بوجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، اپنی غلطی کو مان لیں، خدا سے معافی مانگیں، خدا کی نظر میں ہم خدا کے فرزند بھی بن جائیں گے، اور ہم اس گناہ سے بچ بھی جائیں گے جو مزید ہم اپنی زندگی میں کرنے والے ہیں۔
جب ہم جھوٹ اس غلطی کو تسلیم کریں گے، اس جھوٹ کو مان لیں گے، تو ہم اور گناہ کرنے سے بچ جائیں گے۔ اور جب ہم اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہم گناہ کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں اور شیطان خوش ہو رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، لیکن ہم میں اور خدا میں جدائی پیدا ہو رہی ہے۔ اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں بیٹھ کے تو اس کے ایب جوئی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں منصوبے باندھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں فلاں کے ساتھ ایسے کریں گے، بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جب ہمارے اندر ایک شرارت پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو ہم گناہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو ختم کر کے ہمیں اپنے خدا کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں اپنے خدا کی باتوں کو سننا ہے، ہمیں اپنے خدا کے حکموں کو ماننا ہے جو ہمارے لیے خدا نے مقرر کیے ہیں۔ جب ہم ان کو مانیں گے، اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، تو ہم خدا کے فرزند بھی ٹھہرے جائیں گے، اور ہم میں اور خدا میں جو رشتہ ہے باپ بیٹی کا وہ بھی قائم رہے گا، اور گناہ کی وجہ سے جو جدائی پیدا ہو رہی ہے وہ جدائی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آئیں میرے عزیزوں، ہم اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے خدا سے، اور اپنی زندگیوں کو ان پاک کلام کے وسیلہ سے اپنے پاک کلام کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو خدا توفیق بخشے۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ پاک کلام جن لوگوں تک پہنچنا چاہیے ان لوگوں تک بھی پہنچے، تاکہ وہ لوگ بھی اس پاک کلام کو سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اپنے خدا سے معافی مانگیں، اپنی زندگیوں پر وہ بھی غور و خوض کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔